Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल मासील एपिसोड 12। वापसी का पूरा रास्ता कायनात खामोश रही थी। ईमान ने अब्दुल से पूछा था कि उसने आगे म्यूज़िक का क्या सोचा है, जबकि अब्दुल प्रोफेशनल सिंगर बनने में अभी इंटरेस्टेड नहीं था। वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता चलते रेसा हॉल की जानिब बढ़ रहे थे। ईमान अभी भी दरमियान में थी। वो दोनों उसकी दोनों जानिब थे। ईमान अब जल्दी हॉस्टल पहुंचना चाहती थी। उसे हमीज़ा का मैसेज आया था। सलमा बेगम ने कोई ज़रूरी बात करनी थी। मैसेजेस बार बार आ रहे थे और फिर सलमा बेगम की कॉल आ गई। वो फ़ोन लेकर साइड पर हो गई। खैरियत है ना अम्मी? सब ठीक तो है ना? वो थोड़ा परेशान हो गई थी। कुछ भी ठीक नहीं है, सलमा बेगम की भराई आवाज़ सुनाई दी। क्या क्या हुआ है? आपकी तबीयत ठीक है ना? ईमान की धड़कन तेज हुई। उसे अपना गला, अपने होंठ खुश्की की नज़र होते महसूस हुए। वो किसी सूरत सलमा बेगम की आंख में आंसू नहीं देख पाती थी। तुम्हारे मामू ने सारी ज़मीन, सारे पैसे वापस ले लिए हैं जो अब्बा ने तुम्हारे लिए दिए थे। तुम्हारे मामू कह रहे हैं तुम्हें वापस बुलाया जाए। ये सब तुम्हें उसी सूरत मिल सकता है जब तुम वापस आकर उनकी पसंद के लड़के से निकाह करती हो। पैरों नीचे से ज़मीन कैसे निकलती है ये ईमान ने वाज़े महसूस किया था। उसने घबरा कर अब्दुल और कायनात को देखा। वो दोनों शायद उसी का इंतज़ार कर रहे थे। सालों पहले उसके मामू ने अपने किसी जानने वालों के एक लड़के से ईमान का रिश्ता पक्का कर दिया था, बिना उससे और सलमा बेगम से पूछे। सलमा बेगम अपने भाई को इनकार ना कर पाई, जबकि ईमान खामोशी से सब देखती रही। वो अपनी माँ को दुख नहीं दे सकती थी, पर वो किसी को क्या बताती कि वो कैसा महसूस करती थी। सलमा बेगम ने उसके वेलेनीसिया आने पर कहा था कि उसके पास सिर्फ 3 साल थे और ईमान को लगता था कि उसकी ज़िंदगी बस 3 सालों की ही बची थी। वो 3 साल जीना चाहती थी, पर अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ था और उसे मौत का पैगाम सुनाया जा रहा था। मैं कैसे वापस आ जाऊं अम्मी? मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ। मैंने कभी किसी बात से इनकार नहीं किया, पर मैं पढ़ने आई हूँ, कहीं भागी तो नहीं जा रही। और मामू को समझना चाहिए। वो खुश्क लबों पर ज़बान फेरते हुए बोली। उनका मानना है कि लड़कियां घर से बाहर निकलकर वो नहीं रहती जो वो पहले होती हैं, और वो कह रहे हैं कि असूलन अब्बा जी की ज़मीन पर भी उन्हीं का हक़ है। बस वो चाहते हैं तुम आकर निकाह कर लो और फिर वापस जा सकती हो, अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हो। ये तो बिल्कुल ऐसा ही था जैसे ईमान अपनी गर्दन कटवा लेती, पर उसकी सांसें चलती रहती और वो कटी गर्दन को लटकाए फिरती रहती। उसका दिल दुखा था। सब कुछ उसके मामू रख चुके थे। नाना अब्बू इसीलिए मरने से पहले ज़मीन का बंटवारा कर गए थे, पर वो नहीं जानते थे कि उनके मरने के बाद ऐसा होगा। ईमान ने अपनी आंखों में नमी उतरती महसूस की। उसने अब्दुल और कायनात को देखना चाहा, पर दोनों का वजूद धुंधला हो गया। वो कैसे भूल गई थी ये उसकी दुनिया नहीं थी। वो तो भटक कर यहाँ आ गई थी। वो कैसे भूल गई थी? रात 12 बजे सारे जादू दम तोड़ जाते हैं। उसका दिल किया वो चीखे, वो चिल्लाए, पर वो सब कुछ अपने अंदर ही दफन करने की कोशिश करने लगी। आप मामू को समझाएं ना अम्मी। मैं अभी सबके लिए तैयार नहीं हूँ, उसने आखिरी इल्तिजा की। मैंने कोशिश की है, पर तुम्हारे मामू नाराज़ हो गए हैं और मैं अपने भाई की नाराज़गी मोल नहीं ले सकती, तुम जानती हो। यूँ लगा उसकी रूह खींच ली गई हो। एक सलमा बेगम ही थी जो उसे हमेशा तकलीफ से बचाती थी। आज वो भी मजबूर थी। ईमान के लब कपकपा कर रह गए। मैं अल्फाज दम तोड़ गए। उसे अपनी दुनिया स्याह होती महसूस हुई। कुछ लोगों को हंसना रास नहीं आता था। अब्दुल से इशारा कर रहा था कि जल्दी आओ। मुझे कुछ वक्त दें, मैं सुबह तक बताती हूँ। अम्मी, मेरे दूसरे सेमेस्टर के फाइनल एग्ज़ाम्स बहुत करीब हैं, मैं अभी नहीं आ पाऊँगी। अगर कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर ले और ये समझे कि बिल्ली उसे खाएगी नहीं, तो ये उसकी गलतफहमी होती है। ऐसे ही ईमान ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और सोचा था सब ठीक हो जाएगा, पर उसने नहीं सोचा था कि मौत इतनी तेज़ी से उसकी जाने बढ़ रही है। तुम्हारा जो भी फैसला हो, बस मेरा सर मत झुकने देना। फ़ोन बंद हो चुका था और ईमान का नाजुक वजूद एक नहीं 1000 टुकड़ों में बट गया था। ये एक लैब थी, बहुत बड़ी लैब।
جہاں بہت سے جانور چھوٹے بڑے پنجروں میں قید تھے اور بہت سارے ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اسے آج بہت دنوں بعد لیب آنے کا موقع ملا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ڈاکٹر رابرٹ اس کی جانب بڑھا۔ ویلکم ینگ مین، آج تو بہت دنوں بعد لیب آئے ہو۔ میں مصروف تھا، وہ چاروں جانب دیکھتا سنجیدگی سے جواب دینے لگا۔ پچھلی بار کی نسبت اس بار جانوروں کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی۔ ہم کوئی بھی دوا تبھی مارکیٹ میں لاتے ہیں جب تک سارے جانوروں پر تجربہ نہ کر لیں، ڈاکٹر رابرٹ نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے بتایا۔ وہ خاموشی سے ہر چیز کو دیکھتا رہا۔ ڈاکٹر رابرٹ اپنی میز کی جانب بڑھ گئے جہاں چھوٹی فنل میں رکھے کیمیکلز کو وہ باری باری اٹھا کر اسے کچھ بتا رہے تھے۔ یو نو واٹ، ڈاکٹر جبیل کا تجربہ 99% کامیاب رہا تھا۔ وہ ویکسین اگر اس وقت بن کر مارکیٹ میں آ جاتی تو ہم بہت سی جینیاتی بیماریوں سے نجات پا لیتے، رابرٹ مصروف سا اسے بتا رہا تھا۔ کچھ بیماریوں کے علاج بیماری میں ہی چھپے ہوتے ہیں، جیسے ڈاکٹر جبیل نے ثابت کیا تھا کہ کسی خاص ٹرائسومک انسان کے ڈی این اے اور اس کے بلڈ سے ہم ٹرائسومک بیماریوں کو دور کر سکتے ہیں اگر ہم وہ صحیح ویکسین بنا لیں۔ لیکن افسوس، ڈاکٹر رابرٹ نے گہرا سانس لیا، ڈاکٹر جبیل جیسے زمین سے غائب ہی ہو گئے۔ کسی نے انہیں سالوں سے نہیں دیکھا۔ کبھی جھوٹی افواہیں آتی تھیں اور کہا جاتا تھا کہ انہیں مختلف ممالک کے مختلف شہروں میں دیکھا گیا، پر وہ کسی کو نہیں ملا۔ وہ خاموشی سے سب سنتا رہا، سب دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا ٹرائسومک ہونا کیسا ہوتا ہے اور جینیاتی بیماریوں کا وراثت میں ملنا کس قدر تکلیف ناک ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ اکثر اس لیب میں آتا تھا جہاں سے اسے کچھ بڑے سراغ چاہیے تھے۔ وہ دونوں واپس آئیں تو بہت خاموش تھیں۔ ایمان کے گلے میں کچھ اٹکا ہوا تھا۔ اسے اپنے سینے میں جلن کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ سانس لینا چاہتی تھی پر لے نہیں پا رہی تھی۔ واپس آ کر کائنات بھی خاموشی سے کمبل تان کر لیٹ گئی۔ دونوں نے کوئی بات نہیں کی، جبکہ وہ ایسے ہی بت بنے بیٹھی رہی۔ وہ سوچتی رہی کہ اب کیا ہوگا۔ وہ کبھی بے آواز رونے لگتی، کبھی بیٹھ جاتی تو کبھی اٹھ کر پانی پیتی۔ پھر جلن کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سلمہ بیگم کی باتیں ابھی تک اس کے ذہن میں گھوم رہی تھیں۔ کیا وہ یہ سب کچھ چھوڑ کر چلی جائے گی؟ کیا وہ کبھی ویلینیسیا نہیں آ پائے گی؟ کیا اس کی زندگی بس یہی تھی؟ اگر یہیں تک تھی تو اسے اللہ یہاں لایا ہی کیوں تھا؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر رو دی۔ نہیں چاہتی تھی کہ کائنات اٹھے اور اسے دیکھے۔ وہ سارے غم دنیا سے چھپا کر رکھنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ دنیا اسے بیچاری سمجھے، غموں کی ماری کہے، اس پر ترس کھائے۔ وہ تو کچھ بننے آئی تھی، پر اس کے خواب ایسے ہی ٹوٹ جاتے تھے، اور توڑنے والے کوئی غیر نہیں، اس کے اپنے ہی ہوتے تھے۔ وہ یہی سوچتی رہی کہ اگر سلمہ بیگم اپنے بھائی کا ساتھ دیتی ہیں تو اس کا کیا ہوگا؟ اگر وہ چلی جاتی، اس کا نکاح ہو جاتا اور اس کا شوہر اسے واپس نہ آنے دیتا تو؟ نہیں اللہ جی نہیں۔ وہ تڑپ ہی تو اٹھی تھی، اور پھر 3 بجے اسے پینک اٹیک ہوا۔ اس کا سانس بند ہو گیا۔ وہ گرتی پڑتی کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئی۔ وہ باہر خون جما دینے والی ٹھنڈ میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے منہ کھول کر سانس لینا چاہا پر ناکام رہی۔ وہ تیز تیز چلنے لگی۔ اس نے اپنے وجود کو شل ہوتے محسوس کیا۔ اس نے چاہا تھا کہ وہ پتھر کی بن جائے تاکہ کوئی درد، کوئی تکلیف اسے محسوس ہی نہ ہو، پر وہ زیادہ چل نہیں پائی۔ اس کا جسم اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ پھر سے ٹھنڈے بینچ پر بیٹھ گئی۔ کبھی کبھی غموں کی رات لمبی ہو جاتی ہے، یوں جیسے جہنم کی آنت ہو۔ اگر کوئی اسے اس حالت میں دیکھتا تو سمجھتا کہ کبھی کبھی بیٹیاں اپنے ماں باپ کا سر اونچا رکھنے کی خاطر خود کس تکلیف سے گزرتی ہیں۔ اگر کوئی ماں باپ یہ دیکھ لے تو کبھی اپنے بچوں کو تکلیف نہ دے۔ وہ پورا گھنٹہ اسی ٹھنڈ میں گھومتی رہی۔ اس کا سانس ابھی تک نارمل نہیں ہوا تھا، البتہ اس کا جسم اکڑ گیا تھا۔ وہ کبھی رونے لگ جاتی تو کبھی آنسو پونچھ لیتی، کبھی دعائیں مانگتی اور کبھی مایوس ہو جاتی۔ وہ مسلسل تکلیف میں تھی۔ پھر وہ کمرے میں آ گئی۔ ایک ہی حل تھا کہ وہ اپنے اللہ کے پاس جاتی اور جا کر اپنی تکلیف سناتی۔ اس نے یہی کیا۔ وضو کیا اور نفل ادا کرتے وقت وہ رو دی، بنا آواز، سسکیوں سے، کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ ہاں، بس اللہ دیکھ لے، وہ تو دیکھ لے۔ اس نے بہت ساری دعائیں مانگی اور پھر وہ بستر میں لیٹ گئی، خاموشی سے، کیوں جیسے اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر شاید نیند کو اس پر رحم آ گیا، جانے وہ کس وقت نیند کی وادی میں اتر گئی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ 11 بجے کھلی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ پہلا خیال یونیورسٹی کا آیا تھا۔
اس نے کبھی بلا وجہ چھٹی نہیں کی تھی، پر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کائنات بھی اپنے بستر پر بت بنے بیٹھی تھی، یعنی وہ بھی نہیں گئی تھی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے کائنات کو یوں بیٹھے دیکھا تو پوچھا، اور اس کے پوچھنے کی دیر تھی کہ کائنات کو جیسے ہوش آیا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس نے جھٹکے سے ایمان کو دیکھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی سنہری آنکھیں جو سرخ انگارہ تھیں وہ آنسوؤں سے بھرنے لگیں۔ وہ تیزی سے اٹھ کر ایمان کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے بہت کوشش کی ایمان، پر میں خود کو روک نہ پائی۔ وہ بے طرح رو رہی تھی، جبکہ ایمان تو بوکھلا ہی گئی تھی۔ کوئی اسے بتائے میں اچھی لڑکی نہیں ہوں، کوئی اسے بتائے اچھی لڑکیاں اپنے نکاح کے بعد کسی غیر مرد سے محبت نہیں کرتی۔ وہ کیا بول رہی تھی ایمان کو کچھ سمجھ نہیں آیا، جبکہ میں کسی اور کی منکوحہ ہونے کے باوجود خود پر کنٹرول نہ رکھ پائی۔ قسم لے لو، خدا کی قسم میں نے بہت کوشش کی، پر میرا دل اسی کا نام لیتا ہے۔ کوئی اسے بتائے میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ اس نے ایمان کے دونوں ہاتھ تھام رکھے تھے، جیسے وہ اسے یقین دلانا چاہتی ہو، اور ایمان کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ محبت تو نامراد ہے، محبت تو ایمان سے بے ایمان کرنے والی ہے۔ ظالم عبدل۔ کائنات اس کے سامنے سر جھکائے بیٹھی تھی، کسی مجرم کی طرح۔ اس کی آنکھوں سے ابھی تک آنسو بہہ رہے تھے، جسے وہ بار بار ہتھیلی سے رگڑ کر پونچھ رہی تھی۔ وہ ایک دو باتیں کرتی اور پھر سے رونے لگ جاتی۔ ایمان اپنا غم اور اپنا دکھ بھول گئی تھی۔ وہ سمجھتی تھی دنیا میں اسے زیادہ سہنا پڑتا ہے، پر یہاں تو سب کے حالات ہی ایسے تھے۔ میں نے اسے پہلی بار کلاس میں دیکھا تھا، وہ کسی بات پر غصہ تھا، یہ اس کی ہمیشہ سے عادت تھی۔ وہ میرا سینئر تھا، جانے وہ کس کی مدد کر رہا تھا، پر کلاس کے اسٹوڈنٹس کو لگتا تھا وہ ہمارے ساتھ پرینک کرنے آیا ہے، پر وہ واقعی کسی اسٹوڈنٹ کی ہیلپ کرنا چاہتا تھا اور اسی سلسلے میں وہ ہم سے مدد مانگنے آیا تھا۔ وہ ضدی اور غصے والا تھا۔ جن اسٹوڈنٹس نے بھی انکار کیا وہ ان کی کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کر لے گیا، لیکن جیسے ہی وہ میرے سامنے آیا اس کی نگاہیں جھک گئیں۔ ایمان خاموش ہو گئی۔ میں نے پہلی بار خود کے سامنے کسی کی نگاہوں کو جھکتے پایا تھا، پھر میرے دل نے شدت سے خواہش کی کہ وہ نظریں اٹھا کر دیکھے، پر اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ وہ سب کو تنگ کر لیتا، پر اس نے مجھے اتنی عزت، اتنا احترام دیا کہ میں حیران رہ گئی۔ جانے کب میرا دل یہ خواہش کرنے لگا کہ وہ میرے ساتھ بھی ہنسے، بولے، بات کرے یا میرا نام پکارے، پر شاید میں اس کے لیے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی۔ کائنات کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ ایمان حیران پریشان سے اس کی کہانی سن رہی تھی۔ وہ جب مہینوں غائب ہوتا ہے تو میری نگاہیں اسے ہر جگہ ڈھونڈتی ہیں۔ میں نے خود پر بہت پہرے لگائے، خود کو بزی کر لیا، لیکن دل کمبخت مانا ہی نہیں۔ اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ ویلینی سے آنے سے پہلے گھر والوں نے میرا نکاح کر دیا تھا۔ میرا منکوح میرا کزن ہی ہے، وہ مجھے پسند کرتا ہے اور میرا انتظار کر رہا ہے۔ یہاں سے واپس جاتے ہی میری رخصتی کر دی جائے گی، پر میں اس دل کا کیا کروں؟ میں نہیں جانتی تھی کہ کوئی عبدل آندھی طوفان کی طرح آئے گا اور مجھ جیسی لڑکی جس نے کبھی کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، وہ سوکھے پتے کی طرح اس کے سنگ اڑتی چلی جائے گی۔ ایمان کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی محبت کے سامنے انسان غلام بن جاتا ہے، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتا۔ پھر میں نے سالوں بعد عبدل کو کسی لڑکی سے بات کرتے دیکھا، اور وہ تم تھیں۔ کائنات نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی سرخ انگارہ آنکھوں میں عجیب سی تپش تھی۔ ایمان ساکت بیٹھی اسے سن رہی تھی۔ پھر مجھے لگا میں شاید تمہارے ذریعے عبدل تک پہنچ پاؤں، اسے بتا سکوں کہ میں کس تکلیف سے گزر رہی ہوں۔ اس نے سچ بولا تھا، پر اس کا سچ اتنا وزنی تھا کہ ایمان کے دل پر کسی ہتھوڑے کی طرح پڑا۔ اس کا ٹوٹا دل کانچ کی مانند ٹوٹ کر چھناکے سے چاروں جانب پھیل گیا۔ ایمان نے بے بسی سے اپنے دل سے رشتہ خون محسوس کیا۔ یعنی کائنات عبدل کی وجہ سے اس کے قریب آئی تھی، اس سے دوستی کی تھی۔ تم جیسا سوچ رہی ہو ویسا نہیں ہے ایمان، تم میرے لیے بہت خاص ہو۔ I'm sorry، پر میں اب تمہیں دوست مانتی ہوں، اس لیے سب بتا رہی ہوں۔ کائنات نے آگے بڑھ کر ایمان کے سرد ہاتھوں کو تھام لیا، جبکہ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ دل کے مقام پر اب تک کچھ چل رہا تھا۔ اسے سمجھ نہ آیا وہ روئے یا ہنسے۔
مجھے بتاؤ ایمان، میں کیا کروں؟ میں کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی، پر عبدل، اس کے لیے تو میں کچھ نہیں ہوں۔ یک طرفہ محبت آسیب سے کم نہیں ہوتی، یہ جب تک انسان کا سارا خون نہیں نچوڑ لیتی اسے سکون نہیں ملتا۔ میں عبدل سے بات کر کے دیکھتی ہوں، ایمان نے مری مری آواز میں جواب دیا۔ وہ اس سے زیادہ کیا کر سکتی تھی؟ اس کے اپنے کچھ حالات ہی ایسے چل رہے تھے کہ اب تو وہ مزید ڈر گئی تھی۔ آنے والا کل جانے کیسا ہونے والا تھا، وہ کسی سے بند کر کیسے بیٹھ سکتی تھی؟ ایمان نے بے ساختہ اپنی پیشانی مس لی، اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل آئی، اس نے عبدل کا نمبر ملایا، کچھ دیر بیل جاتی رہی۔ ہائے ایمان، تم ٹھیک ہو؟ اس نے پہلی بار عبدل کو فون کیا تھا۔ عبدل حیران ہونے کے ساتھ پریشان بھی ہوا تھا۔ مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے، وہ گلے میں اٹکے آنسوؤں کے گولے کو پیچھے دھکیلتے ہوئے بولی۔ اس وقت تو اسے خود کسی کی ضرورت تھی، وہ جس تکلیف اور پریشانی سے گزر رہی تھی، پر یہاں اسے کسی اور کا سفارشی بننا پڑ رہا تھا۔ آر یو اوکے؟ وہ پریشان ہوا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ ابھی تو میں ویلینیسیا میں نہیں ہوں، کچھ پتہ نہیں کب واپس لوٹوں گا۔ وہ کسی کام سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ ایمان نے فون بند کر دیا۔ اس نے آسمان کی جانب دیکھتے گہرا سانس لیا اور خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ اسے اپنے جسم میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ رات کو ٹھنڈ میں بیٹھنے کی وجہ سے اسے اب بخار کی شکایت ہو رہی تھی۔ ذہن کبھی عبدل تو کبھی کائنات اور کبھی سلمہ بیگم کی طرف جا رہا تھا۔ وہ جس طرح کے حالات کا شکار تھی، کوئی فرشتہ ہی اس کی مدد کو آ سکتا تھا۔ پر کیا ہم ہمیشہ اس امید پر بیٹھے رہیں گے کہ کوئی آئے گا اور آ کر ہماری مدد کرے گا؟ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ لڑکیوں کو اپنی جنگیں لڑنا آنی چاہیے۔ نگاہ و دل کو قرار کیسا، نشاط و غم میں کمی کہاں کی۔ وہ جب ملے ہیں تو ان سے ہر بار کی ہے الفت نئے سرے سے۔ وہ اس کے سامنے تھی۔ معسیل کو احساس ہوا تھا وہ اس لڑکی سے محبت کرنا کم کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کی محبت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ ایمان نے موٹا اونی کوٹ پہن رکھا تھا، جس کی جیب میں وہ بایاں ہاتھ ڈالے دوسرے سے گرم گرم کافی کا کپ تھامے اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ٹھنڈ کی وجہ سے اس کے ہاتھ سرد پڑنے لگے تو اس نے کافی کے کپ کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر ہاتھوں کو گرمائش دینا چاہی۔ اس کی ناک سرخ پڑ چکی تھی۔ وہ اس سے نظریں نہیں ہٹا پایا۔ وہ غصہ تو تھی ہی، پر جانتی تھی کہ معسیل سے لڑنے جھگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ نومبر کے بعد دسمبر بھی گزر گیا تھا اور جیسے ہی جنوری شروع ہوا، ٹھنڈ کی شدت میں اضافہ ہونے لگا۔ اس نے آج اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ وہ انٹرویو دینے گئی تھی، لیکن اس نے معسیل کو یہ نہیں بتایا تھا۔ واپسی پر اسے کافی شاپ نظر آئی تو اس نے معسیل کو فون کر دیا۔ وہ روز اس سے پوچھتا تھا کہ مجھے چائے کب پلا رہی ہو۔ وہ خود بھی چائے زیادہ شوق سے پیتی تھی، پر اس وقت ٹھنڈ کم کرنے کے لیے کافی زیادہ اچھی تھی۔ ایسے کیوں گھور رہے ہیں؟ اس نے بھویں سے کوڑ کر پوچھا۔ تمہاری ناک سرخ ہو چکی ہے۔ وہ ابھی بھی اس پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ تو غصہ تو ناک پر ہی رکھا رہتا تھا۔ تو کم غصہ کیا کرو نا۔ وہ مسکرایا۔ اس نے بھورے رنگ کی جیکٹ پر بھورا مفلر کانوں کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ اس کے بال سلیقے سے جمے تھے۔ ایمان بس گھور کر رہ گئی۔ وہ دونوں چلنے لگے۔ خاموشی کا وقفہ آیا جو معسیل کو نہایت برا گزرا، اسی لیے وہ بول پڑا۔ تم نے پچھلی بار کہا تھا تمہیں سب سے زیادہ نفرت اپنے ڈیڈ سے ہے۔ ایمان نے رک کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یو نو واٹ، مجھے فیملی میں زیادہ محبت ہی اپنے ڈیڈ سے ہے۔ ہم کس قدر مختلف ہیں ایک دوسرے سے۔ وہ پھیکا سا مسکرا دیا۔ ہاں، جیسے مشرق اور مغرب جو کبھی مل نہیں سکتے۔ وہ جانے کیا باور کرانا چاہتی تھی۔ تمہاری اپنے ڈیڈ سے نفرت کی وجہ کیا ہے؟ وہ اسے جاننا چاہتا تھا، سننا چاہتا تھا کہ اس کے اندر کیا تھا۔ ایمان کے چہرے پر سایہ سا لہرایا اور پھر وہ خود پر قابو پا گئی۔ پتہ نہیں، شاید مجھے جو ملا اب وہی لوٹا رہی ہوں۔ اس نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، کہیں کوئی لچک نہیں تھی۔ اور مجھ سے نفرت کی وجہ؟ اس نے فوراً پوچھا۔ مجھے آپ سے نفرت نہیں ہے، ایمان نے رک کر جواب دیا۔ معسیل اسے دیکھنے لگا، جانچتی نگاہوں سے۔ اور تمہارا فیونسی؟ فیونسی کے نام پر وہ سٹ پٹا گئی۔ وہ ٹھیک ہے،
اس نے یہی جواب دیا۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ ماسیل نے شدت سے چاہا تھا اس کا جواب نہ ہو، اور وہ ماسیل کی بات سن کر ہولے سے مسکرا دی۔ زخمی ہنسی اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ نہیں، یک لفظی جواب دیا گیا۔ پھر اس سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہو؟ وہ افسردہ لہجے میں بولی، جبکہ ایمان نے اسے یہی ظاہر کیا کہ وہ اب بھی منگنی شدہ ہے۔ مجبوری ہے، وہ ہولے سے بڑبڑائی۔ میں تمہیں زیادہ خوش رکھ سکتا ہوں۔ وہ اپنا وکیل خود تھا، ہر بار اپنا کیس لے کر حاضر ہو جاتا تھا۔ وہ جانتا تھا اسے اپنا مقدمہ خود لڑنا تھا۔ ایمان وہ لڑکی نہیں تھی جس کے سامنے کسی کی سفارش کام آتی۔ ایمان نے پرسوچ نگاہوں سے ماسیل کو دیکھا۔ وہ آنکھوں میں امید کے چراغ جلائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے آپ مجھے خوش رکھ سکتے ہیں ادھم؟ اس نے سوال کیا۔ مجھے لگتا ہے تمہارے جیسی لڑکی کے ساتھ مجھ جیسا لڑکا ہی سوٹ کرتا ہے۔ میرا مطلب جیسا میرا مائنڈ سیٹ ہے۔ تم ذہین ہو اور میں تمہاری ذہانت کی قدر کرتا ہوں۔ شاید تم بھی یہی چاہتی ہو کہ کوئی مجھ جیسا الگ سوچ رکھنے والا نہیں چاہیے۔ ایمان نے اس کی بات کاٹ دی۔ اسے خود پر کتنا بھروسہ تھا۔ وہ اپنا فیوریٹ تھا۔ وہ جانتا تھا لڑکیاں اس پر کیوں مرتی تھیں، اس کی سوچ کی وجہ سے، اور یہی سوچ ایمان کو ناپسند تھی۔ پر کیوں؟ اس کا دل دکھا تھا۔ بھلا یوں بھی کوئی کسی کی ذات کی نفی کرتا ہے؟ مسٹر ادھم، مجھے ایک بات بتائیں۔ آپ نے کہا آپ اپنے ڈیڈ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ آپ کے ڈیڈ اور مجھ میں سے اگر کسی ایک کو چننا پڑے تو آپ کس کو چنیں گے؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آف کورس تمہیں۔ اس نے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا سوچنے میں۔ اور آپ کے ڈیڈ؟ انہیں اگر مجھ سے محبت ہوگی تو وہ ضرور سمجھیں گے، ورنہ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میں تمہارے لیے انہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ میں محبت میں فیملی کو سپورٹ کرنے کا حقدار نہیں، محبت پہلے آتی ہے۔ وہ اپنی سچائی نہیں چھپاتا تھا، اسی لیے بے ساختہ سب بتاتا چلا گیا۔ ایمان افسردہ نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ آپ کو پتہ ہے ادھم، وہ اپنے اور اس کے درمیان کا فاصلہ طے کرتی بالکل اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، بس قدم بھر کی دوری۔ ماسیل کے دل نے رفتار پکڑی۔ آپ بالکل میرے ڈیڈ جیسے ہیں، اسی لیے میں آپ کو کسی قیمت پر نہیں اپناؤں گی، وہ سرد و سپاٹ لہجے میں کہہ کر پلٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے باپ کے لیے جتنی نفرت تھی، اسے دیکھ کر ماسیل ساکت رہ گیا۔ کتنی ظالم تھی وہ! لڑکیاں تو اپنے باپ کا عکس ڈھونڈتی تھیں، اور ایمان اپنے باپ سے نفرت کرتی تھی، ان کے عکس سے، ان کے سائے سے بھی۔ اور یہ ماسیل کی بدقسمتی تھی کہ وہ اس کے باپ جیسا تھا۔ پورا دن سلمہ بیگم کا فون نہیں آیا تھا۔ شاید انہیں ابھی احساس تھا کہ ایمان کس قدر پریشان ہوگی۔ ایمان پڑھائی پر توجہ نہیں دے پا رہی تھی۔ ایک طرف کائنات کی ٹینشن تو دوسری طرف سلمہ بیگم کی۔ کائنات اب زیادہ چپ رہنے لگی تھی۔ جیسے جیسے اس کے جانے کا وقت قریب آ رہا تھا ویسے ویسے اس کے لیے مشکل بڑھتی جا رہی تھی۔ اب دل تھا کہ واپس نہیں آ رہا تھا۔ پھر سلمہ بیگم نے کافی دن اس موضوع پر بات نہیں کی۔ ایمان کو لگا جیسے اللہ کو اس پر رحم آ گیا ہو۔ وہ اسی کشمکش میں اکیڈمی بھی جوائن نہیں کر پائی۔ وہ ایک بار بھی وہاں نہیں گئی تھی۔ 15 دن بعد سلمہ بیگم نے پھر سے اسی موضوع پر بات کی۔ تمہارے ماموں کہہ رہے ہیں پیپرز دیتے ہی واپس آ جاؤ، نکاح کی تیاریاں کر کے بیٹھے ہیں وہ لوگ۔ اور ایمان کا دل چاہا وہ اتنی زور سے چلائے کہ ان کا سارا ڈپارٹمنٹ، پوری دنیا سن لے۔ تو آپ نے فیصلہ کر لیا ہے؟ ایمان نے سوال کیا۔ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، سلمہ بیگم نے اپنی مجبوری بیان کی۔ ایمان نے اپنے لب کچل ڈالے۔ کیا آپ اس رشتے سے خوش ہیں امی؟ اس نے پہلی بار سلمہ بیگم سے ان کی خوشی کا سوال کیا۔ دوسری جانب کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ تمہارے ماموں کے ہم پر بہت احسان ہیں ایمان، میری خوشی ان کی خوشی میں ہے، وہ خوش ہیں تو میں خوش۔ اور پھر چھن سے مزید کچھ ٹوٹا۔ اب تو ایمان کو لگا اس کا احتجاج کرنا فضول تھا۔ اس کی ماں کو اپنے احسان چکانے تھے اور قربانی اسے دینی تھی۔ ماموں کا دوبارہ فون آیا؟ اس نے سوال کیا۔ نہیں، کافی دنوں سے نہیں آیا، پر مجھے خبر ملی ہے کہ وہ لوگ تیاریاں کر کے بیٹھے ہیں۔ ایمان کچھ نہ بول پائی، بولنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ کیسے وہ ایک ایسے شخص کے لیے ہاں کر دیتی جسے وہ جانتی ہی نہیں تھی، نہ جس کو کبھی دیکھا نہ ملی تھی۔ وہ اس کے ماموں کو پسند تھا،
لڑکے کی اپنی ورک شاپ تھی اور ماموں کو لگا یہ ایمان کے لیے اچھا ہوگا۔ تمہاری خاموشی مجھے ڈرا رہی ہے ایمان، کچھ تو بولو، سلمہ بیگم نے دہائی دی۔ آپ جانتی ہیں میں کبھی خوش نہیں رہ پاؤں گی، لیکن میں آپ کو انکار نہیں کروں گی۔ میری طرف سے جو آپ کا دل چاہے وہ کریں آپ۔ بس اتنا سا کام تھا، اور ایمان جانتی تھی ہاں کرنا آگ کے سمندر کو پار کرنے جیسا تھا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ وہ یونیورسٹی میں تھی۔ اس نے چاروں جانب دیکھا۔ معمول کے مطابق سب ٹھیک چل رہا تھا، کہیں کوئی بدلاؤ نہیں آیا تھا، اور اس کی زندگی خاموشی سے ختم ہو گئی تھی، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے عبدل کو ڈھونڈنا چاہا، پر اسے وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ کاش آپ نے میرا ساتھ دیا ہوتا، کاش آپ میرے ساتھ ہوتے، اس مشکل وقت میں کوئی تو میرا اپنا ہوتا، مجھے آپ کی ضرورت تھی۔ اس نے تصور میں اپنے باپ کو مخاطب کیا۔ وہ بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی، اس کا باپ کہیں بھی نہیں تھا، اور پھر نفرت کی لہر اس کے پورے وجود میں پھیل گئی۔ آج جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ اس کے باپ کی وجہ سے ہی ہو رہا تھا۔ اس کی مسکان لبوں سے چھن چکی تھی، پر اس کے دل سے ایک بوجھ اتر گیا تھا۔ وہ نہ سہی، سلمہ بیگم ہی سہی، چلو کوئی تو خوش تھا۔ وہ اب کسی روبوٹ کی طرح اپنے امتحان دے رہی تھی۔ دوسرا سیمسٹر ختم ہو چکا تھا۔ وہ اپنا آخری پریکٹیکل دیکھ کر لیب سے باہر نکلی تھی کہ اسے ماموں کا فون آیا۔ اس کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ اسے ماموں کم کم ہی فون کرتا تھا۔ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیرتے فون اٹھایا۔ السلام علیکم ماموں جان، لہجے کو حد درجہ فریش رکھنے کی کوشش کی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ سب نے مجھے منع کیا کہ تم جس شخص کی اولاد ہو اسے صرف دھوکہ دینا آتا ہے، پر میں نے ان کا یقین نہیں کیا، اسی لیے تمہیں چیک کرنے کی خاطر میں یہ نکاح جلد کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کیا کچھ نہ کیا تمہارے لیے، اور تم اپنے باپ کی ہی اولاد نکلی نا۔ ماموں کے الفاظ اس کے کانوں میں پگھلے سیسے کی طرح اونڈیلے جا رہے تھے۔ ماموں، اس کے الفاظ پھڑپھڑا کر رہ گئے۔ ارے تم کیا انکار کرو گی، میں کرتا ہوں انکار اس رشتے سے۔ اب تمہاری ماں چاہے بھی تو میں تمہارے سر پر ہاتھ نہیں رکھوں گا۔ یہی گل کھلانے تھے تو پہلے بتا دیتی، آج سے تم میرے لیے مر چکی ہو۔ ماموں نے کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے فون کو گھورتی رہ گئی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ ماموں کی باتیں اس کے دماغ کے اوپر سے گزر گئی تھیں۔ وہ اسی کشمکش میں تھی کہ سلمہ بیگم کا فون آ گیا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ اب تم خوش ہو؟ تمہاری وجہ سے میرے بھائی نے مجھے چھوڑ دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ سلمہ بیگم کو پہلی بار اس سے شکایت ہوئی تھی۔ ایمان کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ پر امی، میں نے تو ہاں، تمہاری خوشی کے لیے میں نے اپنے بھائی کو انکار کرنا چاہا، اور دیکھو نتیجہ کیا نکلا، انہوں نے سب کچھ چھین لیا ہے۔ اب کون مدد کرے گا ہماری؟ کیسے کرو گی اب تم پڑھائی؟ کیسے کرو گی اپنے خواب پورے؟ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ وہ اپنی ماں کی اپنے ماموں سے محبت جانتی تھی، اور یہ بھی جانتی تھی اس وقت ماموں نے اس کی ماں کو کس قدر ذلیل کیا ہوگا۔ اس لیے وہ خاموشی سے سلمہ بیگم کا غصہ سہتی رہی، پر سلمہ بیگم کے آنسو اسے تکلیف دے رہے تھے۔ کیا اس کی ذات اتنی ارزاں تھی جو کوئی بھی اس کی ذات کا یوں تماشا بنا دیتا؟ وہ کس سے شکوہ کرتی؟ اس کے پاس تو کوئی تھا ہی نہیں، اور پھر یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے خاندان میں پھیل چکی تھی۔ ہر کسی کی نظر میں ایمان بنت عبداللہ بری بن چکی تھی۔ یہی ہوتا ہے انجام جب لڑکیوں کو پڑھنے گھر سے باہر بھیجا جاتا ہے، جب انہیں آزادی دی جاتی ہے۔ ہر کسی کی زبان پر یہی الفاظ تھے۔ تم نے تو کہا تھا تمہاری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے؟ ہیزل تیکھے چتون لیے پوچھ رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے منہ سے پھسل گیا تھا۔ وہ آج ہی واپس لوٹا تھا۔ اسے ایمان کے پاس جانا تھا، پر ہیزل نے جب اسے اس کی اور ایمان کی تصویر بھیجی تو اسے ہیزل کے پاس آنا پڑا۔ یہ تصویر پچھلی بار کی تھی، جب وہ ایمان اور کائنات کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کائنات فون سننے گئی تھی تو کسی نے ان کی تصویر بنا لی تھی۔ ہیزل اس پر نظر رکھے ہوئی تھی۔ وہ تھوڑا چونکا تھا۔ تو نہیں ہے، عبدل نے گاڑی موڑتے جواب دیا۔ جھوٹ بول رہے ہو تم۔ وہ چاہتے ہوئے بھی لہجہ نارمل نہ رکھ پائی۔ اچانک ہی تلخی سی گلے میں گھل گئی۔ اسے ٹھکرا کر عبدل کسی اور کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ یہ درد کیسے بھول جاتی؟ عبدل جھوٹ نہیں بولتا۔ تو وہ حجاب والی لڑکی کون تھی تمہارے ساتھ؟ ہیزل کی آنکھوں کے سامنے ایمان کا سراپا لہرایا۔ وہ گرل فرینڈ نہیں ہے،
تو پھر کون ہے؟ میں نے آج تک تمہیں کسی لڑکی سے اتنے اچھے طریقے سے بات کرتے نہیں دیکھا، اور کہاں تم اس کے ساتھ کافی پی رہے تھے؟ اس کے پاس ساری معلومات تھیں۔ عبدل کو اس کا چڑھنا اچھا لگا۔ وہ پوری توجہ سے گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ ایمان سے ملنے جا رہا تھا اور ہیزل اس کے ساتھ تھی۔ البتہ اس کے پاس یہ جواب نہیں تھا کہ ایمان اس کی کیا لگتی ہے۔ وہ مجھے کسی کی یاد دلاتی ہے۔ کس کی؟ ہیزل نے بے ساختہ پوچھا۔ وہ رخ عبدل کی جانب موڑے بیٹھی تھی۔ کسی اپنے کی، کسی ایسے انسان کی جس کے لیے دل کہے زمین پہ نہ سہی تو آسمان میں کہیں عامل۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بول رہا تھا، جبکہ ہیزل حیرانی سے سن رہی تھی کہ عبدل کا جانے کون سا روپ تھا۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اگر عبدل اس لڑکی سے محبت کرتا ہوا تو وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس وقت وہ اسے کہاں لے جا رہا تھا۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ اس نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ ایمان مجھ سے محبت نہیں کرتی ہے، اس نے ہنس کر جواب دیا۔ تو اس کا نام ایمان تھا۔ ہیزل تلملا کر رہ گئی۔ ایمان کا سراپا وہ بھول نہیں سکتی تھی۔ اور تم؟ وہ بے چین نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں پاگل ہوں کیا؟ میں اس کی زندگی کیوں برباد کروں گا؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ لیکن ہیزل یہ جان نہیں پائی کہ آخر سچائی کیا تھی۔ گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ میں اسی سے ملنے جا رہا ہوں، ملنا چاہو گی؟ اور ہیزل حیران رہ گئی۔ پل پل روپ بدلتا عبدل اسے کبھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ پر میری ایک شرط ہے، عبدل نے سنجیدہ لہجے میں کہتے اس کی جانب دیکھا تو ہیزل الجھ گئی۔ وہ معاوف ہو چکے دماغ کے ساتھ بیٹھی عبدل کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بہت تھک چکی تھی۔ بہت دنوں کی نیند تھی۔ وہ سونا چاہتی تھی۔ اس کے ذہن پر بہت سارا بوجھ تھا۔ پر وہ کائنات کے لیے یہاں آئی تھی، اور پھر اسے عبدل آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا ڈبہ تھا۔ وہ مسکرا کر ہاتھ ہلاتا اسی کی جانب آیا۔ ایسا کرتے وقت اس کا ڈبہ گرتے گرتے سنبھلا تھا۔ وہ کافی دنوں بعد اسے دیکھ رہی تھی۔ 1 مہینے سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر گیا تھا۔ کیسی ہو ایمانے؟ وہ خوش دلی سے مسکراتا اس کے سامنے بیٹھا، اور اس نے وہ ڈبہ یعنی کارٹن میز پر ہی رکھ دیا۔ وہ خاموش رہی۔ اس کے الفاظ آج کل ویسے بھی اس کا ساتھ نہیں دیتے تھے۔ تم اتنی کمزور کیوں لگ رہی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری؟ وہ پریشان ہوا۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے مسکرانے کی کوشش کی پر ناکام رہی۔ لیکن مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی ہو۔ وہ اسے دیکھ کر واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ وہ پہلے سے بہت پھیکی اور کمزور لگ رہی تھی۔ مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اسے جلد از جلد کائنات کے بارے میں بتانا چاہتی تھی۔ ہاں، پر اس سے پہلے دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتا ڈبہ کھولنے لگا۔ ایمان کی نظریں بھی ڈبے پر جم گئی۔ اس نے ڈبے میں سے کچھ نکالا۔ یہ ایک چھاتا تھا۔ ایمان حیرانی سے اسے دیکھنے لگی، اور جب عبدل نے چھاتا کھول کر اسے دکھایا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس چھاتے پر بڑا سا دی سلفائٹ لکھا تھا۔ ٹنٹنا، پسند آیا تمہیں؟ وہ اپنی عادت کے برخلاف بول رہا تھا، یوں جیسے کسی چھوٹے بچے کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے ہاتھ بڑا کر کے کچھ اور نکالا۔ یہ بوٹس تھے۔ بائیں بوٹ کی بائیں جانب دی مون لکھا ہوا تھا۔ ایمان کو خوشگوار حیرت نے آن لیا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے دونوں چیزیں دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کے اندر ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکالی۔ اسے کھول کر ایمان کے سامنے کیا۔ یہ ایک قیمتی خوبصورت سی بریسلٹ تھی جس پر RJ کا نام لکھا تھا۔ وہ بے ساختہ بریسلٹ کو دیکھنے لگی۔ اس کے پاس اسی برانڈ کا بیگ تھا، میڈ بائی ایلف۔ اور پھر اس نے آخر میں ایک فون کور نکالا، سیاہ رنگ کا فون کور، پورا سیاہ، اور اس کے پیچھے صاف صاف لکھا تھا ڈونٹ ٹچ مائی فون برومائڈس، اور ایک اشتہا منہ کھولے کھڑا تھا۔ ایمان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ میں جانتا تھا تمہیں یہ سب اچھا لگے گا، وہ فخر سے کہتا کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ ایمان بے یقینی سے ساری چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے پاس اینجل کی ہوڈی اور RJ کا بیگ پہلے ہی تھا، باقی چیزیں وہ لے آیا تھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایمان کے چہرے کی خوشی اور اس کی آنکھوں میں چھپا غم وہ دونوں دیکھ چکا تھا، اور اب جو وہ کرنے جا رہا تھا جانتا تھا اس معصوم لڑکی کا دل توڑ دے گا۔ وہ کبھی اس پر بھروسہ نہیں کر پائے گی۔ ہاں، اب تم بتاؤ کیا ضروری بات کرنی تھی؟ وہ ایک دم ہی سنجیدہ ہوا۔ ایمان جیسے چونک سی گئی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ عبدل نے کھانے کا آرڈر دیا اور پھر اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔
جبکہ ایمان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے بات شروع کرے۔ وہ مجھے کائنات کے بارے میں بات کرنی تھی۔ وہ ہتھیلیاں مسلنے لگی۔ ہاں ہاں بولو، سن رہا ہوں۔ وہ متوجہ تھا۔ کائنات کا نکاح ہو چکا ہے۔ بہت بہت مبارک ہو، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ تمہاری دوست ٹریٹ کب دے رہی ہے؟ وہ لاپرواہی سے بول رہا تھا، جبکہ نظریں ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں۔ وہ ایمان کی طرف دیکھ نہیں پا رہا تھا، پر اسے کسی اور سے محبت ہو گئی ہے۔ پل بھر کو عبدل کے ہاتھ رکے۔ وہ اب چیزیں اٹھا کر واپس ڈبے میں ڈال رہا تھا۔ اچھا، یہ تو مسئلہ ہو گیا ہے۔ ایمان کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ اسے عبدل سے محبت ہو گئی ہے اور وہ بہت تکلیف میں ہے۔ وہ خود رو پڑی تھی۔ عبدل نے ضبط سے آنکھیں میچی۔ ایمانے، ایسے مت بولو، یہ غلط ہے۔ میں تو خود انگیجڈ ہوں، تم نے اسے بتایا نہیں؟ اور یہ کیا تھا؟ عبدل نے معصوم ایمانے پر دھماکہ کیا۔ انگیجڈ؟ ایمان کو گہرا صدمہ لگا۔ اگلے ہفتے میں شادی کر رہا ہوں۔ وہ ایمان کو دیکھ رہا تھا جو پھٹی پھٹی نگاہیں لیے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر بے یقینی کی سی کیفیت تھی۔ اس کے چہرے کی زردی بڑھ گئی تھی۔ شادی؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ سوری ایمانے، میں شاید بتانا بھول گیا کہ میں کمیٹڈ تھا۔ میں اپنی فیانسی کے ساتھ وقت بتانے کے لیے ہی غائب ہوتا ہوں۔ اور ایمان کو لگا تھا وہ مزید سانس نہیں لے پائے گی۔ دھوکہ؟ ایک اور دھوکہ؟ دوستی کے نام پر اسے دھوکہ ہی دیتے آئے تھے لوگ۔ اپنی دوست سے کہو وہ میرے ٹائپ کی نہیں ہے، جس سے نکاح ہوا ہے اس کے ساتھ خوش رہے۔ اس نے آگے ہو کر اپنے ہاتھ سے ایمان کے سر کو چھوا۔ وہ اب تک بے یقینی کی سی کیفیت میں بیٹھی تھی۔ اور ہاں، میں تمہیں آج ہیزل سے ملوانا چاہتا ہوں، وہ بھی تم سے مل کر خوش ہوگی۔ اور پھر اس نے فون نکال کر ہیزل کا نمبر ملایا۔ وہ باہر گاڑی میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ فون پر کچھ کہہ رہا تھا جبکہ ایمان اس کے چہرے پر کچھ ڈھونڈ رہی تھی کہ وہ کتنا سچ بول رہا تھا۔ اور پھر کچھ دیر بعد ایک نہایت حسین لڑکی ان کی جانب بڑھتی دکھائی دی۔ وہ ہائی ویسٹ جینز اور اون کا کروپ ٹاپ پہنے ہوئے تھی، بال کھلے تھے۔ وہ حسین سے بھی حسین تھی۔ ہائے ایمانے، کیسی ہو؟ وہ نرمی سے بولی۔ عبدل نے جیسا بتایا تھا تم ویسی ہی ہو۔ اس کی مسکان؟ ہاں، اسی مسکان پر عبدل دل ہار گیا ہوگا۔ ہیزل نے عبدل کا ہاتھ تھام لیا۔ ایمان بس دیکھ رہی تھی۔ اس کی سماعت بند ہو چکی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے سنگ بہت مکمل لگ رہے تھے۔ وہ مسکرانا چاہتی تھی پر مسکرا نہ پائی۔ مجھے اب جانا ہے۔ وہ کچھ دیر بیٹھی اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنا سامان لے کر جانا۔ عبدل نے ڈبے کی جانب اشارہ کیا۔ وہ ایسا ہی تھا، ہمیشہ اس کے دکھی ہونے پر کچھ نہ کچھ کر کے اسے خوش کرتا تھا، کوئی گفٹ لاتا تھا، اور اس بار اس نے من پسند گفٹ دے کر بھی اسے دکھی کر دیا تھا۔ ایمان نے سر ہاں میں ہلاتے ڈبہ اٹھا لیا۔ وہ وہاں سے پلٹ گئی۔ عبدل اور ہیزل کی نگاہیں اس پر ہی جمی تھیں۔ وہ 2-4 قدم چل کر رکی اور پلٹ کر عبدل کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ ہزاروں شکوے تھے جو وہ عبدل سے کرنا چاہتی تھی پر کر نہ پائی۔ وہ تو اسے باقیوں سے الگ سمجھتی تھی۔ ہمیشہ خوش رہو، وہ تیزی سے کہتی پلٹ گئی۔ وہ چلی گئی تھی اور عبدل کو اپنے اندر خالی پن اترتا محسوس ہوا تھا۔ مجھے رکنا نہیں ہے۔ ایمانیں چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد عبدل نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ اس کی اس حرکت پر ہیزل کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا۔ وہ تھوڑا فاصلہ رکھ کر بیٹھ گئی۔ عبدل کا چہرہ سپاٹ تھا، نہ کوئی تاثر، نہ کوئی احساس، شاید اس کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ ہیزل اسے کبھی سمجھ نہ پائی تھی۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ ہیزل نے سر جھکائے بیٹھے عبدل سے پوچھا۔ جھوٹ کیوں بولا؟ اسے ایسا کرنے کو عبدل نے کہا تھا، وہ اسی لیے اسے اپنے ساتھ لایا تھا۔ یہ سب ضروری تھا تاکہ وہ یاد رکھے کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا، بالکل بھی نہیں۔ اس نے پانی کی بوتل اٹھا کر منہ سے لگائی اور گٹا گٹ پینے لگا۔ اس کے اندر آگ سی جل رہی تھی۔ پانی ختم ہو گیا پر اب وہ بوتل کو بھینچ رہا تھا، ایسے جیسے غصہ نکال رہا ہو۔ کچھ دیر بعد پلاسٹک کی بوتل کڑک کی آواز کے ساتھ کچومر بن گئی۔ ہیزل خاموشی سے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے ایک گہرا سانس لیا اور کرسی سے پشت ٹکا دی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ آخری بار ایمان کا چہرہ جو اس نے دیکھا تھا اس میں آنسو تھے، اور عبدل کی وجہ سے تھے۔ وہ جانتا تھا ایمان کائنات کی سفارش کرنے آئی تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کائنات اسے پسند کرتی تھی۔ وہ کلاس میں اس کی نگاہوں کو خود پر بہت بار محسوس کر چکا تھا۔
لیکن پچھلی بار جو اس کی ملاقات ہوئی تھی کائنات سے، اس میں وہ جان گیا تھا کائنات اس سے محبت کرتی تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کائنات نے ایمان سے دوستی بھی عبدل کی وجہ سے کی تھی، اور اس کی ایمانیں اتنی خالص تھی کہ وہ سب کو خود جیسا سمجھ لیتی تھی۔ ایمان کے دکھ نے اسے دکھ دیا تھا۔ وہ ہیزل سے شادی نہیں کر رہا تھا، نہ اس کا ایسا ارادہ تھا، پر وہ جانتا تھا وہ اب کبھی بھی ایمان کا سامنا نہیں کر پائے گا۔ وہ کتنی ہی دیر ایسے بیٹھا رہا اور پھر اس نے اپنا فون نکالا اور کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ ایمانے کو ڈھونڈ لینا، اس نے کسی کو میسج کیا تھا۔ وہ بس میں بیٹھی ریسا ہال کی جانب جا رہی تھی۔ وہ ڈبہ اس کی گود میں رکھا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اسے دکھ ہوا تھا عبدل نے اتنا بڑا راز چھپا کر رکھا۔ کہاں تو وہ اسے دوست کہتا تھا اور کہاں اب وہ کسی اور کا تھا۔ اس کا بھروسہ ٹوٹا تھا۔ اسے لگا تھا ایسا کچھ ہوگا تو عبدل سب سے پہلے اسے بتائے گا، پر عبدل نے تو دھماکہ کر دیا تھا۔ وہ کتنی پاگل تھی، لوگوں سے دور رہتی اور جب کوئی اپنا بن جاتا تو امید کرتی تھی کہ وہ ہمیشہ ساتھ نبھائے گا، پر لوگ تو ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اس دنیا میں ہمیں اکیلے ہی سروائیو کرنا پڑتا ہے۔ کائنات سے زیادہ اسے عبدل کے دھوکے نے دکھ دیا تھا۔ دوست ایسے چھپ چھپا کر شادیاں نہیں کرتے۔ اس کا دل چاہا وہ ڈبہ اٹھا کر باہر پھینک دے، پر وہ پھینک نہ پائی۔ اندر موجود چیزیں جس ہستی سے جڑی تھیں وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے ڈبے کو سینے سے لگا لیا اور اس سے لپٹ گئی۔ میں اس دنیا میں کس پر بھروسہ کروں؟ میں اب کبھی دوست نہیں بناؤں گی، کبھی نہیں۔ اسے لگا جیسے اندر موجود چیزیں اسے سن رہی ہوں، جیسے اس کی آواز ڈاکٹر روحان جبیل تک پہنچ رہی ہو۔ وہ اس شخص سے تو شکوہ کر ہی سکتی تھی نا۔ وہ مرے مرے قدموں سے ریسا ہال پہنچی تھی۔ کائنات بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی کائنات فوراً اس کی جانب لپکی۔ کیا کہا اس نے؟ وہ بے چینی سے پوچھنے لگی۔ ایمان نے خاموشی سے ڈبہ اپنے بیڈ پر رکھا اور وہیں بیٹھ گئی، پھر جھک کر شوز اتارنے لگی۔ بتاؤ نا ایمان، کیا کہا عبدل نے؟ وہ صبر نہیں کر سکتی تھی۔ بھول جاؤ اسے۔ اس نے شوز اتار دیا اور سرد لہجے میں بولی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ کائنات کو لگا اس نے غلط سنا ہوگا۔ کیا مطلب؟ اس کا دل ڈوب گیا۔ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ اس کا لہجہ پتھر جیسا سخت تھا۔ اب وہ کوٹ اتارنے کے بعد سر سے اسکارف اتار رہی تھی۔ کائنات کے قدم لڑکھڑا گئے۔ کس سے محبت کرتا ہے وہ؟ اس کی نگاہیں ایمان پر جمی تھیں۔ ایمان خاموش رہی۔ وہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس نے شوز اٹھا کر شوز ریگ میں رکھے، کوٹ ہینگ کیا اور پھر اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ بتاؤ نا، کس سے محبت کرتا ہے وہ؟ کیا تم سے محبت کرتا ہے؟ اس نے ایمان کا رخ بازوؤں سے پکڑ کر اپنی جانب موڑا۔ ایمان نے تعجب بھری نظروں سے اسے دیکھا، یوں جیسے کائنات کا دماغ ہل گیا ہو۔ محبت ایسی ہی ہوتی ہے، سب سے پہلے شک کا بیج بوتی ہے۔ انسان کو ہر دوسرا انسان اپنا رقیب لگتا ہے۔ ایمان نے جھٹکے سے اس سے اپنے بازو چھڑائے۔ یہ تم خود سے کیوں نہیں پوچھ لیتی؟ اس سے، ویسے بھی وہ اگلے ہفتے شادی کر رہا ہے۔ وہ پہلی بار اونچی آواز میں بولی تھی۔ کائنات کا وجود ڈھیلا پڑ گیا۔ وہ مرے مرے قدم لیے پیچھے ہٹی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ چاروں جانب بس گہرا اندھیرا تھا۔ ایمان کے اکاؤنٹ میں بہت کم رقم بچی تھی۔ اس کے پاس دو آپشن تھے، یا وہ واپس چلی جاتی یا پھر کوئی جاب کرتی، پارٹ ٹائم جاب، جس سے وہ اپنا خرچہ خود اٹھا لیتی۔ وہ ایسے واپس نہیں جا سکتی تھی اور ریسا ہال کافی مہنگا تھا۔ وہ مزید یہاں رہنا افورڈ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے پہلے اس نے ہاسٹل ڈھونڈنا شروع کیا۔ اس نے سب سے پہلے عبدل کا نمبر ڈیلیٹ کیا تھا اور اس ڈبے کو اٹھا کر اپنی الماری میں رکھ دیا تھا۔ کائنات اور وہ دونوں ایک کمرے میں ہونے کے باوجود اب کم ہی بات کرتی تھیں۔ ان کی تیسری روم میٹ بھی کبھی کبھی ہی کمرے میں آتی تھی۔ وہ زیادہ تر اپنی فرینڈز کے ساتھ رہتی تھی۔ ایمان بھی ان دنوں کائنات پر زیادہ توجہ نہیں دے رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ ایسے مطلبی لوگوں کے لیے کیوں ہلکان ہو جو اپنے مطلب کے لیے اس تک آئے تھے۔ پر عبدل، وہ تو مطلبی نہیں تھا، پھر کیوں؟ اس کا دل عبدل کی گواہی دیتا تھا، پر اس نے اب دل کی سننا بند کر دی تھی۔ اس نے آن لائن کچھ ایڈ دیکھے، اسے سستے ہاسٹل مل رہے تھے پر وہ اولڈ ٹاؤن میں تھے، فاصلہ زیادہ تھا۔ پھر اس نے پتہ لگایا کہ کون سی ٹرین اور بس کے ذریعے یونیورسٹی پہنچ سکتی تھی۔ اس نے اپنی توجہ مکمل طور پر اپنی مشکلات کو حل کرنے کی جانب کر لی۔ اکیڈمی جانے کا خواب کہیں بیچ میں ہی رہ گیا تھا۔ اولڈ ٹاؤن سے کسی روز نامی لڑکی نے ایڈ لگایا تھا۔
اسے ایک فلیٹ میٹ چاہیے تھے۔ اس نے روز کا نمبر نکالا اور اسے میسج کیا۔ رینٹ مناسب تھا اور اولڈ ٹاؤن ویلینیسیا میں اس کی سب سے پسندیدہ جگہ تھی۔ اب دوسرا کام اسے پارٹ ٹائم جاب ڈھونڈنا تھا۔ یہ ذرا مشکل کام تھا۔ اس کی ابھی مقامی زبان پر گرفت نہیں ہوئی تھی، پر اسے کوشش تو کرنا تھی۔ اس نے کبھی امید نہیں چھوڑی تھی اور نہ کوشش کرنا۔ وہ ہمیشہ کوشش کرتی رہتی تھی، مسلسل کوشش، اور شاید یہی کوشش اسے یہاں تک لے آئی تھی۔ اس کے بعد عبدل کبھی ریسا ہال نہیں آیا، نہ اس نے کبھی میسج یا فون کیا۔ وہ ناراض تھی، لیکن کہیں نہ کہیں وہ اس کا انتظار کر رہی تھی کہ ابھی عبدل کسی جن کی طرح حاضر ہوگا اور اس سے کہے گا، ہائے ایمانے، دیکھو میں کچھ لایا ہوں۔ اس کی باتیں اکثر ایمان کے ذہن میں گونجتی رہتی تھیں۔ جب بھی وہ ریسا ہال میں عبدل کے دوست جان کو دیکھتی، اسے عبدل یاد آ جاتا تھا، پر وہ ذہن چھٹک دیتی۔ اسے لگتا تھا وہ منا لے گا، وہ ہر بار کی طرح آئے گا اسے خوش کرنے، پر وہ نہیں آیا۔ اس کا تیسرا سیمسٹر شروع ہو چکا تھا، پر اس کے پاس پیسے کم پڑتے جا رہے تھے۔ روز نے اسے وزٹ کرنے کا کہا تھا۔ اس دن وہ یونیورسٹی سے سیدھا اولڈ ٹاؤن چلی گئی۔ یہ خوبصورت جگہ تھی، وہ پہلے بھی آئی تھی، سینٹرل مارکیٹ گھومنے پھرنے۔ وہ گوگل میپ کی مدد سے متعلقہ جگہ پر پہنچ ہی گئی۔ یہاں لائن میں بہت سارے گھر تھے، پرانے درس کے گھر۔ جہاں روز رہ رہی تھی ایک بہت بڑا سا گھر تھا۔ یہ دراصل ایک ادھیڑ عمر عورت نے اپنے ایک بڑے سے گھر کو دو کمروں کے پورشن میں تقسیم کر دیا تھا۔ یہاں زیادہ تر لڑکیاں ہی رہ رہی تھیں، جاب کرنے والی یا پھر اسٹوڈنٹس۔ ایک پورشن میں 2 کمرے تھے اور ایک چھوٹا سا کچن اور چھوٹا سا لاؤنج۔ 2 لوگوں کے رہنے کے لیے کافی تھا۔ روز نے پہلے پورا پورشن لیا تھا، پھر ایک اور لڑکی آئی، پر وہ 1 مہینہ رہنے کے بعد چلی گئی۔ اسی لیے اب روز نے خود ہی ایڈ لگا رکھا تھا، وہ اکیلی نہیں رہنا چاہتی تھی۔ ایمان نے گہرا سانس لے کر دروازے پر بیل دی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور سامنے ہی ایک خوبصورت سی دراز قد لڑکی کھڑی تھی۔ ہائے، میں ایمان ہوں، وزٹ کرنے آئی ہوں۔ وہ ڈری ہوئی تھی اور گھبرائی ہوئی بھی۔ روز اسے دیکھ کر نرمی سے مسکرائی۔ ویلکم ایمان، وہ بمشکل اس کا نام لے پائی۔ ایمان کو پریشانی سی تھی، پتہ نہیں روز کیسی لڑکی ہوگی، کیا کرتی ہوگی۔ وہ اب کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ روز اسے لے کر اندر چلی گئی۔ اس نے ایمان کو کمرہ دکھایا، بہت پرسکون اور خاموش۔ ایمان کو پسند آ گیا تھا۔ تم اسٹوڈنٹ ہو؟ روز نے اس کے بیگ کو دیکھتے پوچھا۔ وہ ایمان کے چہرے سے اس کی پریشانی، ڈر اور خوف سب بھانپ گئی تھی۔ ایمان اسے معصوم لگی تھی، جیسے کوئی سنڈریلا بھٹک گئی ہو۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ایمان کو رکھ لے گی۔ جی، ماسٹرز کا 3rd سیمسٹر ہے، یعنی فائنل ایئر، اس نے خشک لبوں پر زبان پھیرتے بتایا۔ بیٹھ جاؤ اور ریلیکس ہو جاؤ۔ روز نے اسے صوفے پر بٹھایا اور پھر وہ کچن سے اس کے لیے پانی لے آئی۔ میں ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جرنلسٹ بھی ہوں اور یہاں پچھلے 3 سالوں سے رہ رہی ہوں۔ یہ اسٹوڈنٹس کے لیے اچھی جگہ ہے۔ روز اسے تفصیل سے بتانے لگی تاکہ وہ ریلیکس ہو جائے۔ ایمان خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ پھر کب سے شفٹ کر رہی ہو؟ روز نے بالآخر پوچھ ہی لیا۔ میں ایکچولی جاب ڈھونڈ رہی ہوں، جیسے ہی کوئی پارٹ ٹائم جاب ملتی ہے پھر اسی ایریا میں شفٹ ہو جاؤں گی۔ ایمان جب ریلیکس ہوئی تو اس نے اپنا مسئلہ شیئر کر لیا۔ روز نے پوری توجہ سے اس کی بات سنی۔ جاب ڈھونڈنی پڑے گی، لیکن امید ہے مل جائے گی۔ ویسے کس قسم کی جاب چاہیے؟ وہ پرسوچ انداز میں پوچھنے لگی۔ کوئی بھی جس سے میں اپنا خرچہ اٹھا سکوں، ایمان نے صاف گوئی سے بتایا۔ تم یہاں شفٹ ہو جاؤ، جب دل چاہے پھر جاب بھی ڈھونڈ لیں گے۔ ایمان کو یقین نہیں آیا، وہ واقعی اچھی تھی یا بن رہی تھی؟ کچھ دیر مزید بیٹھنے کے بعد وہ جانے کے لیے اٹھی تو روز کو اچانک کچھ یاد آیا۔ یہاں پاس ہی 2 گھر چھوڑ کر مسز اسٹیفن رہتی ہیں، وہ ایک ویٹ ڈاکٹر ہیں، ان کا کلینک ہے، انہیں پارٹ ٹائم فرنٹ ڈیسک کے لیے کسی لڑکی کی ضرورت ہے، تم چاہو تو میں ان سے بات کر سکتی ہوں۔ ایمان کو جیسے یقین نہیں آیا، اسے کسی اسٹور میں بھی کام ملتا تو وہ کر لیتی۔ مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، وہ جلدی سے بولی۔ پرفیکٹ، میں ان سے بات کر کے بتاؤں گی۔ وہ مسکرائی تو ایمان کو حوصلہ ہوا۔ واپسی کے پورے راستے وہ اب دعا کرتی رہی کہ اسے یہ جاب مل جائے۔ اگر مل جاتی تو وہ فوراً یہاں شفٹ ہو جاتی۔ وہ تھک ہار کر واپس لوٹی تو اسے شدید بھوک لگی تھی۔ اس نے فریش ہونے کے بعد مغرب کی نماز ادا کی اور سلمہ بیگم کو فون میں لا لیا۔ سلمہ بیگم اس سے خفا تھیں پر زیادہ نہیں۔
ایک طرح سے سلمہ بیگم بھی اب پرسکون تھی کہ ان کی جان چھوٹ گئی تھی، لیکن وہ پریشان بھی تھی کہ آخر ایمان پردیس میں کیسے رہے گی۔ کوئی آسرا، کوئی سہارا نہیں تھا، پر جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا اللہ ہوتا ہے۔ ایمان کو پورا یقین تھا وہ یہاں بلا وجہ نہیں آئی تھی، اسے اللہ بلا وجہ یہاں نہیں لایا تھا۔ اس کے آنے کے پیچھے کوئی وجہ ضرور تھی، اور وہ جانتی تھی ہر مشکل کے بعد آسانی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ یہ مشکل وقت بھی گزر ہی جانا تھا۔ اگلے دن روز نے اسے مسز اسٹیفن کے کلینک کا پتہ دے کر اسے انٹرویو کے لیے جانے کا کہا۔ وہ مسز اسٹیفن سے بات کر چکی تھی۔ اس نے سارے لیکچرز لینے کے بعد واپس اولڈ ٹاؤن کا راستہ اپنایا۔ وہ دل ہی دل میں دعا مانگتی جا رہی تھی کہ اسے یہ جاب مل جائے، چاہے زیادہ تنخواہ نہ ہو پر اسے مل جائے۔ وہ اللہ سے کہہ رہی تھی کہ وہ کم میں بھی گزارا کر لے گی۔ اور پھر کچھ دیر بعد وہ مسز اسٹیفن کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ ایک 55 سالہ گول مول سی ڈاکٹر تھی جس کے موٹے چیزوں والی اینک ناک پر جمی تھی، اور وہ اینک کے پیچھے سے ہی ایمان کا پوری طرح معائنہ کر رہی تھی۔ کلینک پر زیادہ رش نہیں تھا۔ کچھ سوال پوچھنے کے بعد مسز اسٹیفن نے کہا، میں تمہیں روز کے کہنے پر یہاں رکھ رہی ہوں، تمہیں 3 بجے یہاں ہر حال میں موجود ہونا ہے، اور رات کو 8 بجے تم جا سکتی ہو۔ صرف اتوار کو چھٹی تھی۔ ایمان نے حامی بھر لی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے باہر نکل کر فوراً روز کو میسج کیا کہ اسے جاب مل گئی ہے۔ وہ خوش تھی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر حمیزہ کو بھی ایک میسج کر دیا۔ ادھر سلمہ بیگم کا پریشانی سے برا حال تھا، پر یہ خبر سن کر انہیں بھی سکون کا سانس آیا۔ ریسا ہال واپس جاتے وقت اس کے چہرے پر مسکان تھی۔ اللہ انہی کا وسیلہ بناتا ہے جن کی کوشش سچی ہو اور جو اپنی مدد کرنے نکل کھڑے ہو جائیں۔ وہ اپنی جنگیں لڑنا سیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے مسائل حل کرنے کا ہنر جان رہی تھی۔ ریسا ہال میں اس کا مہینہ پورا ہو چکا تھا اور اسی ہفتے اسے یہاں سے شفٹ ہونا تھا۔ کائنات کو اس نے آج ہی بتایا تھا کہ وہ کل شفٹ کر رہی تھی اور اسے جاب مل گئی ہے۔ کائنات ساکت رہ گئی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو؟ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگی۔ مجھے جانا ہی تھا، آج نہیں تو کل، میرے بھی کچھ مسائل ہیں۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ کائنات کو اس کے چہرے پر دکھ کے سائے نظر آئے۔ وہ جانتی تھی عبدل اور اس نے ایمان کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، پر کائنات اپنے غم میں اس قدر ڈوب گئی تھی کہ اسے ایمان کا خیال ہی نہیں آیا۔ اور جب اس نے جانے کی خبر دی تو ایمان کے دل کو کچھ ہوا۔ دنیا میں ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو بے ضرر ہوں، جو اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دیتے ہوں، اور ایمان ان نایاب لوگوں میں سے ایک تھی جو کبھی کسی کا برا نہیں سوچ سکتی تھی۔ اس نے ریسا ہال کی مینجمنٹ سے بات کر لی تھی۔ سارے ڈیوز کلیئر کرنے کے بعد وہ اب میس میں بیٹھ گئی تھی۔ آج یہاں اس کی آخری رات تھی۔ ایمان کا یہاں دل لگ چکا تھا۔ جہاں اس کی اس جگہ سے بری یادیں جڑی تھیں، وہیں ریسا ہال اسے بہت عزیز تھا۔ اپنا کمرہ، اپنی الماری، یہاں کا میس اور لائبریری، کیفے، اسے سب یاد رہنے والا تھا۔ منہ میں نوالا ڈالتے اس کے ہاتھ رک گئے اور آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ وہ ضبط کر گئی۔ اس سے پہلے کائنات کچھ کہتی اچانک کسی کی آواز ابھری۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو جان میس میں لگی اسکرین کے پاس کھڑا تھا۔ وہ سب کو اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ آج میں آپ سب کی ملاقات ایک ایسی لڑکی سے کروانا چاہتا ہوں جسے لگتا ہے کہ پاگل لوگ اصل میں پاگل نہیں ہوتے، بلکہ وہ کچھ خاص ہوتے ہیں اور وہ روپ بدل کر اس دنیا میں گھوم رہے ہیں۔ الفاظ ایسے تھے کہ ایمان کے کان کھڑے ہو گئے۔ جان کی جانب اس کی پشت تھی۔ میس میں موجود سبھی اسٹوڈنٹس اس کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ وہ جھٹکے سے پلٹی۔ جان شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایمان کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی۔ لیٹس واچ، ریسا ہال کی مشہور ایمان ہے جو پاگلوں کو جوس بریڈ کا لالچ دے کر جانے ان سے کون سے اہم راز اگلوانا چاہتی ہے۔ ایمان کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ جان نے قہقہا لگایا۔ وہ اب تک عبدل کی وجہ سے جان کے عطاب سے بچی ہوئی تھی۔ اب عبدل نہیں تھا تو جان اسے کیسے بخش دیتا؟ اور پھر اسکرین جل اٹھی۔ اس پر ایک ویڈیو چلنے لگی تھی۔ ویڈیو میں اور کوئی نہیں، ایمان تھی۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب وہ پوشیدہ دنیا کے بارے میں ریسرچ کر رہی تھی۔ وہ کسی مشکوک کی طرح بس اسٹاپ پر بیٹھی اس پاگل عورت کو دیکھ رہی تھی۔ ایمان تو حیران و پریشان سی دیکھنے لگی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی ویڈیو بنائی جا رہی تھی اور بنانے والا کوئی اور نہیں، جان ہی تھا۔
ویڈیو میں وہ کافی دیر کھڑی رہی، پھر وہ سامنے ہی موجود جنرل اسٹور پر چلی گئی۔ میس روم میں ہلکی ہلکی سی سرگوشیاں جاری تھیں، جانے آگے کیا ہونے والا تھا، اور ایمان جانتی تھی اس کی کتنی بے عزتی ہونے والی تھی۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے جان کو گھورا، لیکن اسے کون سا فرق پڑتا تھا؟ وہ ہنس رہا تھا، اسے چڑھا رہا تھا، اور پھر اسکرین پر ایمان اب جوس اور بریڈ لے کر آتی دکھائی دی۔ اس نے وہ دونوں چیزیں اس پاگل عورت کو تھمائیں، وہ خوش ہو گئی، پر اگلے ہی پل ایمان نے جو سوال کیا تھا اس پر وہ پاگل عورت حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں یہ سب کیسا لگتا ہے؟ ایمان نے سوال کیا۔ عورت جس کے بالوں کو بے ترتیبی سے کاٹا گیا تھا اس نے حیران سے ایمان کو دیکھا، البتہ وہ کچھ باتیں سمجھتی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی اور پھر بریڈ کھانے لگی۔ اس ظاہری دنیا میں پاگل کا کردار ادا کرنا کیسا لگتا ہے؟ میں جانتی ہوں تمہاری حقیقی دنیا کچھ اور ہے۔ وہ جو کئی پہروں سے بھوکی ہونے کی وجہ سے بریڈ پر ٹوٹ پڑی تھی، ایمان کی بات سن کر جیسے وہ ساکت ہوئی۔ اس نے ایمان کو یوں دیکھا جیسے وہ نہیں بلکہ ایمان پاگل ہو، اور پھر ہنسی اور ہنستی چلی گئی، اور اس کی ہنسی غصے میں بدل گئی۔ گو ٹو ہیل! اس نے ہاتھ پکڑا، بریڈ اور جوس ایمان پر دے مارا اور گالیاں دیتی وہاں سے چلی گئی۔ ایمان اس منظر کو کیسے بھول سکتی تھی، پر یہ دیکھتے ہی پورا ہال قہقہوں سے گونج اٹھا۔ ایمان کو حد درجہ شرمندگی نے آ لیا تھا۔ سب مس ایمانے کو بتائیں کہ ان کی پوشیدہ دنیا کیا ہے، اصل کردار کون سا ہے، اور ہم یہاں جوکر بنے کیوں گھوم رہے ہیں۔ جان اسے کہاں بخشنے والا تھا۔ سب ہنس رہے تھے، کچھ اسٹوڈنٹس اس کی جانب اشارے کر رہے تھے۔ دی گریٹ ایمانے! ایمان کا دل چاہا وہ اپنا چہرہ چھپا کر یہاں سے بھاگ جائے، پھر اس کی نظر کائنات پر پڑی۔ وہ حیرانی سے ایمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو نہیں پتا تھا ایمان اکیلے میں یہ سب کرتی پھرتی تھی۔ اس نے اپنی ہنسی روکنا چاہی اور پھر وہ بے اختیار ہی ہنس دی۔ ایمان کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ اس نے آج بہت دنوں بعد کائنات کو ہنستے دیکھا تھا، اور پھر کچھ دیر بعد ایمان کی یہ ویڈیو پورے ریسا ہال میں پھیل چکی تھی۔ ایمانے دی گریٹ کے نام سے اسے سب چڑھا رہے تھے۔ اس رات پورا ریسا ہال اس کی ویڈیو کی وجہ سے کھلکھلا اٹھا تھا، اور ایمان تو اگلے دن تک اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی تھی۔ یقیناً ریسا ہال اسے ہمیشہ یاد رکھنے والا تھا۔